औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम दो बड़ी अहम ख़बरों के साथ है और लामाला सबसे पहले जो करंट इशू है हमारा वो है गुल प्लाज़ा। और गुल प्लाज़ा के हवाले से गुज़िश्ता ज़ाहिर है जब से वाक़या हुआ है, सानिया हुआ है, उस वक्त से ख़बरें चल रही हैं और हर गुज़रते दिन के साथ घंटों में जो है नई नई ख़बरें वायरल हो रही हैं इस हवाले से। तो पहले ही कहा जा रहा था कि 70 तकरीबन 70 या 72 लोग जो हैं मिसिंग हैं। और अब जो वहाँ मैंने विज़िट किया आज सुबह इतवार के रोज़, तो वहाँ मुख्तलिफ़ जो हैं लवाहिकीन खड़े हुए थे और मुख्तलिफ़ वो बता रहे थे कि किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के 5 बच्चे हैं, किसी का 1 बेटा है। तकरीबन वहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि अभी तक हमारे पास जो मिसिंग लोग हैं उनकी तकरीबन 500 से ज़्यादा लोग जो है वो उनके लवाहिकीन हम तक आ चुके हैं और उन्होंने हमसे कहा है कि हमारे लोग मिसिंग हैं। तो अब उसमें ज़ाहिर है कुछ लोग कुछ फ्रॉड भी होगा, कुछ चीटिंग भी होगी, लेकिन इसके लगभग जो हैं वो लोग मिसिंग हैं। और इस जो गुल प्लाज़ा की जो वाक़या हादसा है, सानिया हादसा, नबी बख्श थाने में इसकी एफ़आईआर दर्ज की गई है और हुकूमत ने अपनी बददियानती का मुज़ाहरा किया जिसकी तवक्का की जा रही थी हुकूमत से। उन्होंने नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करके जो असल मुजरमान हैं उनको बचा लिया है। नामालूम जो अफराद के ख़िलाफ़ जो एफ़आईआर कटी गई है उसको सील भी कर दिया गया है। अच्छा, ये जो वाक़या है, सानिया है, अब इस सानिया में वो लोग जिन लोगों के लोग फ़ौत हो गए हैं, मर चुके हैं, जल कर खुदा न ख़ास्ता या दबे हुए हैं अभी तक, जिनकी लाशें नहीं मिली हैं, और फिर उनमें से 20 से 25 लोग 26 लोगों की लाशें मिल भी चुकी हैं और उनके जो लवाहिकीन हैं उनका ये दावा है कि इसमें आग लगाई गई है और तमाम लवाहिकीन जो हैं, जितने भी डेड बॉडी मिली हैं, उन तमाम लोगों का ये कहना है कि इसमें हुकूमत की नाअहली है, हुकूमत में इसमें मुलव्वस है। लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत की बददियानती देखें कि उन्होंने नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करके इस केस को ख़राब करने की कोशिश की है। अब इसमें जो है वो जो लवाहिकीन हैं, जिन लोगों के प्यारे मर चुके हैं या जिन लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, 1200 दुकानें जलकर खाकसार हो गई हैं, उन तमाम लोगों का जो इल्ज़ामात हैं वो हैं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब पर, फिर वज़ीर दाखिला पर, सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह और फिर मेयर कराची जो है मुर्तज़ा वहाब पर। ये 4 अफराद का वो कहते हैं कि ये 4 अफराद जो हैं इनकी मुजरमाना गफलत की वजह से ये इस हादसे में इतनी ज़्यादा अमवात भी हुई हैं, इतने ज़्यादा नुकसानात भी हुए हैं। अब मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि वज़ीर आला सिंध तो आए थे 23 घंटों के बाद जाए वारदात पर, जहाँ ये वाक़या हुआ था, जहाँ सानिया हुआ है, और मुर्तज़ा वहाब आए थे 27 घंटों के बाद। तो उससे कबल कोई भी ना तो सूबाई वज़ीर वहाँ आया था, ना कमिश्नर को देखा, ना चीफ सेक्रेटरी को वहाँ देखा गया, ना वज़ीर दाखिला को वहाँ देखा गया। महज फायर ब्रिगेड का अमला और फायर ब्रिगेड के जो छोटे अफसरान थे वो मुसलसल निगरानी करते रहे। इस जो आग बुझाई जा रही थी, जहाँ मुसलसल पानी भी ख़त्म हो रहा था, रज़ाकार जो थे वो थक भी जाते थे, पानी की भी कमी थी, फायर ब्रिगेड की भी कमी थी और वहाँ कैंप भी नहीं लगाया गया था। तो कैंप भी जो है एक इदारे की जानिब से लगाया गया था। लोग अपनी मदद आप के तहत यहाँ तमाम लोग काम कर रहे थे और तमाम लोग जो थे वो अपने प्यारों, कुछ उनके जो लवाहिकीन थे वो अपने प्यारों की तलाश में लगे हुए थे। शहरी लोग लगे हुए थे, जो अमूमन कराची में अमूमन ऐसा होता है कि जहाँ कहीं वाक़या होता है, कोई हादसा होता है, तो वहाँ शहर के जो लोग हैं वो अपनी मदद आप के तहत कैंप भी लगाते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं। तो यहाँ जो गुल प्लाज़ा था वहाँ भी सूरत हाल यही थी और वज़ीर आला सिंध और मुराद अली शाह और जनाब वो मुर्तज़ा वहाब साहब जो मेन ज़िम्मेदार थे, वो लोग आए थे 23 घंटों के बाद और 26 घंटों के बाद, और उन्होंने आके जिस तरह से आंसू बहाना शुरू किए टीवी चैनल्स पर बैठकर और फिर मिनटों के हिसाब से बता रहे थे कि हम लोग बिल्कुल राब्ते में थे। 10 बजकर 17 मिनट पर गाड़ी आई, फिर 27 मिनट पर। तो ये सब
جو ڈھپوسلے بازی تھی ان کی، اور جو وہ بکواس کرتے ہوئے نظر آئے ٹی وی چینلز کے سامنے، سب نے دیکھا بھی، اور سب لوگ جو وہاں موجود تھے یا جو لوائقین تھے، سب کا یہ کہنا تھا کہ اس میں سندھ گورنمنٹ جو ہے ان کی مجرمانہ غفلت ہے، اور اس کو آگ لگانے میں بھی سندھ گورنمنٹ کے جو بعض اہم کردار ہیں وہ شامل ہیں، لہٰذا ان لوگوں کی نشاندہی ہونی چاہیے تھی، ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تھی، لیکن حکومت سندھ نے ایف آئی آر نامعلوم افراد کے خلاف درج کر کے اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ابھی تک بھی وفاقی حکومت کی جانب سے کسی بھی وزیر نے، کسی بھی مشیر نے اس جو ہے سانحے کے حوالے سے کوئی دورہ نہیں کیا ہے، اور کوئی بھی ابھی تک یہاں نہیں پہنچا ہے۔ ایک اٹلی میں ٹرین کا حادثہ ہوا تو آگ لگنے کے تیسرے دن بعد، جب گل پلازا پہ آگ لگی تھی تو تیسرے روز ایک ٹرین کا حادثہ ہوا تھا اٹلی میں، اس کی تو تعزیت کی گئی، اس کی جو ہے افسوس کا اظہار کیا گیا، لیکن وفاقی کسی وزیر نے بھی اس واقعے کی نہ تو مذمت کی اور نہ ہی تعزیت کا اظہار کیا، اور نہ ہی وفاقی حکومت کی جانب سے ابھی تک اس کا کسی نے وزٹ کیا ہے، جو کراچی والوں کے لیے انتہائی افسوسناک ہے، اور کراچی کے شہری جو ہیں اس چیز کو بڑا شدت سے محسوس کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کی جانب سے، وفاقی حکومت جو کراچی کے نمائندے ہیں اس وقت، مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، انہوں نے بھی ابھی تک اس گل پلازا کا وزٹ نہیں کیا ہے۔ محض پریس کانفرنس تو کی جاتی رہی دور بیٹھ کر، لیکن نہ تو کوئی امداد میں حصہ لیا، نہ ہی ان کے کسی کارکن کو یہاں دیکھا گیا، اور نہ ہی وہ لوگ ابھی تک وزٹ کر کے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے لواحقین کو مرہم رکھنے کی کوشش کی ہے، بلکہ سیاسی جنگ جو ہے وہ جو ہے نظر ضرور آئی۔ متحدہ قومی موومنٹ 90 کی جو کوارڈینیشن کمیٹی ہے اس کے لوگ بھی نظر آئے، الطاف حسین صاحب بھی مسلسل ایک ہفتے سے لندن سے ان کی جو رابطہ کمیٹی ہے وہ بھی مسلسل مذمت کر رہی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ دعائیں بھی کی گئی ہیں، اور ان مطالبہ بھی کیا ہے ان کی جانب سے کہ حکومت جو ہے ان کو فی الفور ان کے لواحقین کو فی الفور معاوضہ بھی دے، اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن حکومت نے بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے اس کیس کو پھر دبانے کی کوشش کی ہے۔ گورنر سندھ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر یہ فائل بند کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ مستعفی بھی ہو جائیں گے اور سیاست بھی چھوڑ دیں گے۔ اب گورنر کا امتحان ہے، گورنر صاحب جو ہے اپنی اس کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کرائیں اور کوشش کریں کہ یہ فائل بند نہیں ہونی چاہیے، اصل ملزمان کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اگر نہیں تو پھر گورنر صاحب کو اپنی گورنری بھی چھوڑنی چاہیے اور سیاست سے بھی کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ اب میں ناظرین ذکر کروں گا نئے صوبوں کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے یا جو کوششیں ہو رہی ہیں، یا جس پر یقینی طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب صوبے بننے جا رہے ہیں، یا جو ہے وہ انتظامی یونٹ بنیں گے، یا پھر کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے گا۔ اس حوالے سے اسلام آباد میں کوئی نہ کوئی جو ہے اب سلسلہ شروع ہے، چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں، اور اس کے پس پردہ کوئی نہ کوئی کام ضرور ہو رہا ہے، اس لیے کہ مقتدر حلقے جو ہیں وہ کئی ماہ قبل ایک رپورٹ بھی بنا کر دے چکے ہیں اس حوالے سے، اور سانحہ گل پلازا کے بعد تو یہ یقینی طور پر ہو چکا ہے کہ ہمارے مقتدر حلقے ایکٹیو بھی ہیں، اور ہماری مسلح افواج بھی یہ چاہتی ہے کہ اگر پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو پھر نئے صوبے بہت ضروری ہیں۔ اب نئے صوبوں کے حوالے سے سہیل وڑائچ صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا، اور پھر ان کا سوشل میڈیا پر بھی ایک جو ان کا پروگرام چلتا ہے وہ بھی میں نے سنا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس موجودہ صورتحال میں انہوں نے کہا کہ صوبے بننے چاہیے، اور صوبے جو ہیں وہ ملک کی ترقی میں اپنا بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے، وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں، لیکن پھر انہوں نے خدشات ظاہر کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں پنجاب میں جو ہے وہ جو چند خاندان ہیں یا کچھ لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پنجاب کے ٹکڑے ہوں۔ پھر کے پی کے میں انہوں نے کہا کہ حالات بہت خراب ہیں افغانستان کی حوالے سے، جو وہاں دہشت گردی ہے یا وہاں جو حالات ہیں اس حالات میں وہاں بھی صوبے نہیں بننا چاہیے، حالات ایسے ہیں کہ صوبہ جو ہے ان کے لیے کوئی اچھا عمل نہیں ہوگا ملک کے لیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی صورتحال ایسی ہے کہ وہاں بھی جو ہے وہ جو دہشت گردی ہے یا جو وہاں علیحدگی پسندوں نے جو سر اٹھایا ہوا ہے، وہاں بھی صوبے نہیں بننے چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں سندھ کا صورتحال یہ ہے
کہ جو اندرون سندھ ہے وہاں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کا مقابلہ ہوتا ہے سندھ جو جی سندھ تحریک ہے اس سے، اور اگر وہاں صوبے بنائے گئے تو پھر وہاں سندھ و دیش کی تحریک چل سکتی ہے، پھر صوبہ سندھ جو ہے الگ ہو سکتا ہے۔ کراچی میں جو ہے متحدہ قومی موومنٹ ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ پہلے بھی علیحدگی چاہتی تھی، اور جناح پور کے نقشے جو تھے وہ پکڑے گئے تھے۔ تو سہیل وڑائچ صاحب کو تو سب سے پہلے تو میں یہ جواب دوں گا کہ ایک تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب صوبے بننے چاہیے، ملکی مفاد میں ہیں، اور جہاں تک جناح پور کا تعلق ہے تو سہیل وڑائچ صاحب بھی جناح پور کا جو مسئلہ ہے وہ جن فوجی افسران نے من گھڑت یہ جو نقشے بنائے تھے، یہ جو پروپیگنڈا کیا تھا الطاف حسین کے خلاف یا متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف، یا کہیں یہ پوری مہاجر قوم کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ یہ علیحدہ علیحدہ ملک چاہتے ہیں، جناح پور بنانا چاہتے ہیں، جناح پور کے نقشے بھی بنائے گئے تھے۔ ان تمام جو جھوٹی خبریں تھی، پروپیگنڈا تھا، اس کی تردید انہی لوگوں نے کی تھی، کر چکے ہیں تمام پاکستان کے بڑے چینلز پر بیٹھ کر، جو اس میں ملوث تھے، جن بریگیڈیئرز نے، جن جنرلز نے یہ ڈرامے کیے تھے، جو نقشے بنائے تھے جناح پور کے، یا جن لوگوں نے متحدہ قومی موومنٹ کیا مہاجروں کو دھکیلنے کی کوشش کی تھی اس جناح پور کے نقشے سے، وہ تمام لوگ بڑے بڑے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر اس کی تردید کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے نقشے بھی جعلی تھے اور وہ پروپیگنڈا بھی جعلی تھا، ہمیں آپریشن کا بہانہ بنانا تھا، ہم نے آپریشن کا جواز بنا کر وہ نقشے بھی خود بنائے تھے، اور تمام جو کام تھا اس پر ہم نے خود ہی کیا تھا۔ اور اس پہ تمام ٹی وی چینلز کے اگر بڑے ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو بریگیڈیئر جو امتیاز باللہ ہے، اس وقت آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر تھے، جنہوں نے کراچی جو سندھ پر جو تھے وہ ذمہ دار تھے، انہوں نے اس کی تردید کی ہے۔ پھر ایک اور کمانڈر تھے، انہوں نے بھی اس کی تردید کی ہے۔ تو متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے تو وہ تمام تردیدیں آ چکی ہیں۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کی جب بات کرتے ہیں کہ وہ سندھو دیش سے ان کا مقابلہ ہے، تو سندھو دیش کے سندھ کے نام سے، محرومیت کے نام سے تو پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں الیکشن جیتتی ہے۔ اگر ان کا یہ نعرہ نہ ہو، وہ سندھ میں تو اندرون سندھ میں وہ سندھ کا نعرہ لگاتے ہیں کہ سندھ میں محرومی ہے، سندھ کے لوگوں کو زیادتیاں کی جاتی ہیں، تو پیپلز پارٹی سندھ کا نعرہ لگا کر سندھ میں الیکشن جیتتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی تو خود جو ہے تقسیم کر چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کی ذیلی تنظیم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، وہ سندھ میں سندھ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کہلاتی ہے، اور کراچی میں اس کو کہا جاتا ہے پی ایس ایف، پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن۔ تو تقسیم کا عمل جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں خود موجود ہے، اور پیپلز پارٹی ہمیشہ جو ہے قوم پرستی کا نعرہ لگاتی ہے سندھ میں، اور اس کو اسی وجہ سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جی ایس سندھ بھی اس کو پوری طرح سے اس جماعت کو سپورٹ کرتی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ سندھ میں کون سا جی ایس سندھ کا لیڈر ہے یا امیدوار ہے جو ان کے مقابلے میں الیکشن لڑتا ہے؟ اکا دکا سیٹیں ہیں جو سائیں جیم سید کا بیٹا تھا پہلے، اب ان کا پوتا ہے، یا ان کی جو تنظیم کے لوگ ہیں وہ الیکشن لڑتے ہیں۔ باقی تو سندھ میں کہیں بھی جی ایس سندھ کا کوئی بھی جو ہے وہ امیدوار نہیں ہوتا۔ اور پھر سندھ کے جو لوگ ہیں، سندھی جو ہیں، جس طرح سے مہاجر جو ہے وہ محب الوطن ہے، اسی طرح سے سندھی بھی محب الوطن ہے۔ کبھی بھی انہوں نے ملک توڑنے والوں کی حمایت نہیں کی، لیکن پیپلز پارٹی وہاں سندھ کا نعرہ لگاتی ہے، اور نعرہ لگا کر وہاں انتخابات میں حصہ لیتی ہے، جیت جاتی ہے۔ اور پھر آپ جب پنجاب کی بات کرتے ہیں، کیا سرائکیوں کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کو صوبہ ہونا چاہیے؟ کیا ان کے حقوق نہیں ہے؟ کیا ہزارے وال کے حقوق نہیں ہے کہ کے پی کے میں ان کا ایک اپنا صوبہ ہونا چاہیے؟ کیا پنجاب کے دیگر پوٹوہاریوں کو جو حق نہیں ہے کہ ان کا اپنا صوبہ ہو تاکہ ان کے معاملات اچھے طریقے سے چل سکیں؟ کیا بلوچستان کی جو پختون ایک بہت بڑا بیلٹ ہے پختونوں کا، کیا پختونوں کو حق نہیں ہے کہ بلوچستان میں ان کا اپنا صوبہ ہو تاکہ ان کے مسائل جو ہیں احسن طریقے سے حل ہو سکیں؟ تو تمام قومیتوں کو، تمام لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے اگر صوبے بنائے جائیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صوبے بننے چاہیے، اور صوبوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک باقاعدہ ہمارے اداروں کو، ہماری فوج کو ایک طریقہ کار جو ہے وضع کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ یہ خدشات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی ترقی کو روکا جائے، پاکستان کو بریک لگایا جائے کہ جناب خدشات ہیں۔ بھئی خدشات تو حکومت کو دور کرنے، ہمارے اداروں کو دور کرنے، ہمارے اداروں کو چاہیے کہ وہ ایسا میکنزم بنائے کہ تمام صوبے کنٹرول میں بھی رہیں، اور تمام صوبوں کے جو لوگ ہیں ان کو حقوق بھی ملیں۔ اب یہ جو تحریکیں چل رہی ہیں
جس طرح سے کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں میں لوگوں کی مایوسی ہے، پیپلز پارٹی نے بالکل اردو بولنے والوں کو دیوار سے لگا دیا ہے، نہ نوکریوں میں حصہ ہے، نہ حکومت میں حصہ ہے، نہ اردو بولنے والے افسران کی پوسٹنگوں میں حصہ ہے، اور پھر جو کمیشن کے ذریعے جس طرح سے جعلی کمیشن کے ذریعے، جعلی انٹرویو کے ذریعے جس طرح سے جیالوں کو نوکریاں دی جا رہی ہیں، وہ بھی سب آپ کے سامنے کوٹا سسٹم ہونے کے باوجود بھی کراچی سندھ کے شہری علاقوں کو وہ 40% کوٹا بھی نہیں ملتا جو ان کی پیپلز پارٹی کی حکومت نے نافذ کیا ہوا ہے، اس میں 40% بھی نہیں ملتا ہے۔ تو یہ محرومی جو ہے وہ پاکستان کو کہاں لے کے جائے گی؟ اسی طرح سے بلوچستان کا وہ جو پختون ہے، اس کے ساتھ بھی اسی قسم کی وہاں زیادتیاں ہیں۔ سرائکیوں کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے کہ ان کا حصہ جو ہے آج بھی پسماندہ ہے، KPK کی بھی یہی صورتحال ہے۔ تو یہ جو محروم لوگ ہیں، کیا پھر یہ پاکستان کے خلاف سر نہیں اٹھائیں گے؟ تو اس سے پہلے کہ ایسے حالات پیدا ہوں، صوبے بنائے جائیں اور تمام قومیتوں کو ان کے پورے حقوق دیے جائیں۔ جب آپ ان کے حقوق بھی دیں گے تو پھر کبھی بھی اس قسم کی تحریکیں جنم نہیں لیں گی۔ لیکن ہماری فوج کو، ہمارے مسلح اداروں کو یہ چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی میکنزم بنائے اور کسی بھی حوالے سے جو ہے صوبے کنٹرول کرنے کے لیے ان کا کوئی سسٹم ضرور ہونا چاہیے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔